आदाब की दौलत भी साइल को अता करना, कैसा भी है मेरे मीरा मांगता तो तुम्हारा। अल्लाह अकबर। कैसा भी है या मीरा मांगता तो तुम्हारा है। बस एक रिवायत और मुलाहिजा करें और फिर इंशाअल्लाह के बाद सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। क्योंकि हमने अपनी तकरीर के इब्तिदाइया कलिमात में ये कहा है कि गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला मुझे जहां भी याद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। अगर वाकई में आप गौसे आदम की मदद के दरकार हैं तो मेरी बहनें भी बहुत मोहब्बत से सुने। मोहतरम हजरात, बगदाद की एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील लड़की नकाब पोश होकर सेहराई सफर से गुजर रही है। बिल्कुल जल्दी से सुना रहा हूं मोहतरम हजरात। और उसी सफर के दरमियान में एक बदमाश की निगाह उस लड़की पर पड़ जाती है। इस पे सुभान अल्लाह मत बोलिए, क्योंकि मुसलमान की निगाह यह है कि एक बार पड़े तो वो माफ है और अगर दोबारा उठाए तो फिर उस पे इताब है, फिर वो मुजरिम है। आज लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करने के चक्कर में हैं, मगर ये सच्चे सहीउल सुन्नी अकीदा, सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों, उनको बता देना कि वो और मॉडर्न मुसलमान तुमने देखे होंगे जो अपनी बहन बेटियों को बेपर्दगी के साथ बाजारों में घुमाते हैं। हमारे पैगंबर इस्लाम ने तो हमें ये सबक दिया है कि एक ही घर में, ये कानूनी शरीयत का मसला बता रहा हूं मैं आपको, जिसे मोहतरम मदरास सदरुल शरिया ने भी बाहर शरीयत में लिखा है। मोहब्बत से कहते हैं कि एक ही घर में भाभी और देवर, उनके लिए भी ये मसला है। वो जो हरामखोर राखी बंधन चलाते हैं, बहनें और भाई बनवाते हैं, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया है कि अपने पड़ोसियों से हुस्ने सलूक करो, उनके साथ अखलाक मंदी से रहो। वो अगर भूखे हो तो उनको खाना खिलाओ, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गरीब हो तो उन्हें दौलत से नवाजो, वो परेशान हो तो उनकी परेशानियों को दूर करो, उनके दुख में दर्द में काम आओ। ये हुक्म पैगंबर इस्लाम और मजहब इस्लाम ने दिया है, मगर तुम्हें और हमें कुफ्र करने का हुक्म नहीं दिया है। तवज्जो से सुनना, कितना हार्ड मसला है और कितना पवित्र मजहब इस्लाम है कि इससे ज्यादा पाकीज़गी की कोई अपने मजहब में मिसाल ला के दे ही नहीं सकता है। एक ही घर में रहते हैं, एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं, एक जैसी नमाज पढ़ते हैं, एक ही कुरान पढ़ते हैं, सबका मजहब एक है। एक ही घर में रहने वालों के लिए मसाइल अलग अलग हैं, कानून अलग अलग हैं। देवर और भाभी की जो ये मस्खरियां और मजाक मस्ती चलती है, मोहतरम हजरात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक ये मजाखरी करते हैं अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की उन पर लानत होती है। ये हमारा मजहब। मुझे यहाँ बताना ये है कि जो मजहब अपनी भाभी को देवर को देखने की इजाजत न दे, तो चाहूंगा जोर से बोलो यार, अगर शरीयत पे अमल करोगे तभी तो वो बनोगे तुम जो 313 1000 के सामने टकरा गए थे। डंडे और भाले काम नहीं आएंगे, शरीयत पर अमल करने वाले काम आएंगे। ये बिल्कुल तय है। डंडे वालों को हमने देखिए जमीन में चले गए, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। मोहतरम हजरात, जो मजहब अपनी भाभी को देवर के लिए देखना जायज करार न दे सकता है, वो मजहब अपनी बेटियों से गैरों के हाथ में राखी बंधवाने की इजाजत कैसे दे सकता है। ये बिल्कुल सच्ची बात बोली है मैंने। आप चाहे बोले ना बोले, मगर मुसलमान वही है। इस्लाम ने उन्हें मुसलमान कहा है, उन्हें नहीं कहा मुसलमान। मुसलमान होना कोई आसान है,
کہ صاحب لڈو پوڑی بنا لیے، فاتحہ لگوا لیے اور ہو گئے مسلمان. ایسا مسلمان نہیں ہے. مسلمان اسلام نے اسے کہا ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے سختی کے ساتھ. سبحان اللہ. کیا یہ کمی ہے کہ مذہب اسلام کے بانی نے حکم دیا اپنے امتیوں کو کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو گیا تو تم پہ لعنت ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ یہ حسن سلوک تھوڑا ہے کیا جب تک ہم ان کے رسومات میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے دوستو. اپنے بچوں کو اسلام پڑھاؤ. اور یہ جہالت کی کمی ہے کہ آج ہم در در پہ مارے جا رہے ہیں. اگر یہ بچے اسلام پڑھے ہوئے ہوں گے تو محترم حضرات یہ اپنے تو اپنے خیروں کے بھی آنکھوں کے تارے بنے ہوں گے. یہ تاریخ اسلام میں ہے ایسا. مسلمانوں نے ووٹنگ سے راج نہیں کیا ہے، مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے دلوں پہ راج کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بدماش کی نگاہ پڑی اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے توجہ چاہوں گا محترم حضرات. لڑکی نے بھانپ لیا یہ غلط نگاہ سے میرے پیچھے آیا ہوا ہے. جب صحرا میں تنہا ہو گئے، آس پاس میں کوئی نہ تھا. آج جو یہ وہابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، بے شک ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. مگر اللہ اگر کسی کو طاقت دے تو وہ بھی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں پاس میں، دست درازی کرنے لگا تو محترم حضرات لڑکی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور بغداد کی طرف منہ کیا اور کہا یا میرے غوث میری مدد فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگل میں اس نے اور کسی کو نہیں پکارا، کہا ہے غوث پاک میری مدد فرمائیے. قسم خدا کی کئی میل کی دوری سے لڑکی نے آواز دی. ادھر میرے غوث اعظم نے اس کی آواز کو سن لیا. جب کوئی فون بھی نہیں تھے، کوئی تاروان نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، لیکن یہ طاقت تھی ایمان کی. یہ موبائل تھا ایمان کا. محترم حضرات جو ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا سم کارڈ پڑا ہوا تھا کہ کوئی بھارت میں پکارے میرے غوث بغداد میں سن لیا کرتے. اور جانتے ہو سنا کیسے وقت میں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے وضو خانے میں یا کہیں بھی آپ جو ہیں نماز ظہر کے لیے وضو بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور لوگوں کو یہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا. چاہتے تو خود پہنچتے مگر وہ ہر ایک قربان جائیے غوث اعظم کے نقش قدموں کی دھول پر. میرے غوث نے اپنی کھڑاؤں اپنی نالین کی طرف اپنی چوتیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا جاؤ فلا جنگل میں میری مریدہ پریشانی کے عالم میں ہے. ابے یہاں انسان کو نہیں مان رہے اور غوث اعظم جوتیوں سے کہہ رہے جاؤ میری مریدہ کو بچاؤ. اے مسلمانوں اس جملے پہ قربان جانا. جوتیوں کو بھی اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی. آسمان کی بلندیوں میں جوتیاں اڑتی ہیں، صحرا میں پہنچتی ہیں، آنے واحد میں اس لڑکی کی مدد کرتی ہیں اور بدماش سے بچا دیا جاتا ہے اور لڑکی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے. یہاں سے یہ عقیدہ اخذ کرتا ہوں کہ اگر میرے غوث پاک اپنی مریدہ کو جنگل میں اپنی جوتی کے ذریعے بچوا سکتے ہیں تو یہ تو نبی کے غلام کے بھی غلام ہیں. ہمارا ایمان کہتا ہے کہ قیامت میں آج کا یہ جلسہ کروانے والوں کو ہمارے غوث اعظم اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں. بولو یہ عقیدہ ہے نہیں ہمارا؟ یہ بات بالکل سچی ہے. محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دی، تو کوئی مشینری خرید کر لایا تو تجھے اللہ کے کلام کی تلاوت کروانا چاہیے تھی، قرآن خوانی پڑھوانا چاہیے تھا، یا کم سے کم فاتحہ پڑھوا کے تبرک بٹوا دیا جاتا. یہ تھا اللہ کا شکریہ ادا کرنا.
اور وہ کروایا. کہتے ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھالیاں ہاتھ میں تھی اور ان مشینوں پر اور ٹریکٹروں پر وہ پھیری جا رہی تھی. ہم نے کہا تمہارا اس سے کیا مطلب کہ سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ. ابھی تک مسلمان اس اندھیرے میں، جن مسلمانوں نے دنیا کو اجالا دیا، وہ لوگ ابھی تک اندھیرے میں ہیں. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر، وکیل سب کچھ بناؤ، مگر ان سب کے بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ. قسم سے جب قرآن کی تعلیم تمہارے گھروں میں ہوگی نا تو یہ تمہارے گھر جگمگا رہے ہوں گے. محترم حضرات، ورنہ پتہ چلا لاکھوں کروڑوں کمائے اور انہیں شراب اور جوا پلانے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے. چونکہ ہم نے انہیں شرابی ہی بنایا، جواری بنایا. اگر انہیں نمازی بناؤ گے تو تمہاری کمی ہوئی دولت مسجد کے کام میں آئے گی، شکشا کے وکاس میں آئے گی، غریبوں کے کام آئے گی. اور اگر عقل دے کر نہیں گئے تو یہ تمہاری کمائی ہوئی دولت کبھی ڈاکٹروں کے پاس اور کبھی تھانے دار صاحب کے پاس جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جلسہ کرنے کا مقصد یہی ہے. غوث اعظم نے محترم حضرات تعلیم کے لیے وہ سختیاں اپنے آپ پر جھیلی. آپ کہتے ہیں کہ کئی رات، کئی دن تک مجھے کھانا نہیں ملتا. جنگل میں چلا جاتا، پتوں کو ہی چبا لیا کرتا اور دریا کا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرتا. اور قسم خدا کی مجھے اتنا مزہ کھانا کھانے میں نہیں آتا تھا جتنا مزہ مجھے قرآن کا مطالعہ کرنے میں آتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی. اپنے بچے اور بچیوں میں دینی شعور بیدار کیجئے گا، اپنے علماء سے جڑیے گا اور اپنے ائمہ اکرام سے جو ہے محبت کیجئے محترم حضرات. اور میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے اور آج بھی اس بات کو کہہ دیتا ہوں، ہر جلسے میں کہتا ہوں، آخری بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں. محترم حضرات، آج ہم اور آپ اور سبھی لوگ مسجد میں جاتے ہیں. کئی بار میں مہاگڑھ کی مسجد میں بھی آیا ہوں اور بہت ساری مسجدوں میں جانا ہوتا ہے. بڑے اچھے رسوخدار لوگ جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ہم نے دیکھا جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھوٹا ہوا 2 کا سکہ، 5 کا سکہ، یا زیادہ محنت کری تو 10 روپے ڈال دیے. اس سے زیادہ نہیں. جس پروردگار نے تمہیں پورے ہفتے کھلایا اور پھر تمہیں توفیق دی، تمہیں اپنے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے بلایا، اور جس اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا، اس اللہ کے گھر کے لیے صرف 10 یا 5 ہوتے. اور یہی انہی شخصوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کے کسی پوتڑے کی، بچے کی، بھانجے کی، بھتیجے کی اگر کوئی برتھڈے آ جائے تو صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک یہ 20,000 روپے میں پٹاخوں میں دھواں نکال دیتے ہیں. بولا ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فضول خرچی. پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جہنم، قبر میں جہنم بھی تیار ہوتا ہے. اسی بچے کے برتھڈے پر 20,000 خرچ مت کر، 5,000 خرچ کر دے، 2,000 مسجد میں دے دے، 2,000 اپنے انجمن میں دے دے، اور زیادہ ہی بڑا رئیس بن رہا ہے تو 1,000 کا مسافہ اپنے امام سے کر لے. قسم سے جو 5,000 کا تمہیں تعویذ دے رہے جنہیں وضو بنانا تک نہیں آتا، غسل کرنے تک نہیں آتا، ایک انگوٹھی کے بجائے 10 انگوٹھیاں وہ پہنے ہوئے ہیں، وہ جھنڈو نسیڑیے جن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. محترم حضرات، تم انہیں تعویذوں میں 10,000 روپے دے کر آتے ہو، مت دو انہیں 10,000. جمعے کے دن جائیے اور جیب میں 50 کے 2 نوٹ لے کر جائیے. معین رضا قادری کی اس وصیت پر عمل کر کے دکھائیے، انشاءاللہ پھر آپ اپنی دولت میں برکت کے کمالات دیکھیں. سبحان اللہ. 2 نوٹ لے کر جائیے. جب مسجد کا گلہ آوے تو 1.50 کا اس گلے میں ڈال دینا. مسجد کا سسٹم مضبوط ہو جائے گا. بولو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے یار 200 نمازی آتے ہیں، اگر 50 ڈال دی تو کیلکولیشن کر کے لگا لو کتنے ہو گئے. محترم حضرات، مسجد کا نظام وکست ہوگا، مضبوطی پیدا ہوگی. اور جب نماز پڑھ کے نکلو تو 1.50 کا نوٹ اپنے امام سے مسافے میں اس کو دے جائے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، میں اپنے دل سے بول رہا ہوں یہ بات. مگر اگر دل کو لگ جائے تو اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا، اور میں دیکھوں گا کہ وہی لوگ اس پہ عمل کریں گے جو سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ. مطلب نہیں دو گے. محترم حضرات، اب اس کا فارمولا بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا لاجک، اس کے پیچھے کیا چھپا ہے. وہ 50 روپے اگر مولانا کو دے دیے
تو یہ جھنڈو تو تمہیں تھوڑی سی روشنائی سے لکھ کے پین سے تعویذ دیتا ہے. پرانا مانے کوئی میں بھی تعویذ لکھتا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر میں کن جھنڈوؤں کی بات کر رہا ہوں ان کو سمجھنا. تم کبھی تم سوچو یار یہ ہمیں یا تمہیں, کسی کو ٹارگٹ, کسی کو نہیں, ان کو بتا رہا ہوں جنہیں وضو کرنا ہی نہیں آتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ علماء تو نماز بھی جانتے ہیں اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ گزارتے ہیں. زور سے بولیں. محترم حضرات, اگر یہ 50 مولانا کو مل گئے تو وہ تو ایک بار تعویذ دے گا, اور یہ پورے ہفتے 5 گانا با جماعت نماز پڑھنے کے بعد ہر دعا میں تم کو تمہارے لیے دعا میں یاد رکھے گا. سبحان اللہ. اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ امام نائب رسول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نائب رسول. کسی کی سنی جائے نہ سنی جائے, مگر اللہ کے کرم سے نائب رسول کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو ہماری عقل کا فیر ہے صرف کہ کچھ نہیں آتا واتا رے, جس کے پیچھے یار تم کہتے ہو پیچھے اس امام کے, اور مسجد سے نکلنے کے بعد کہتے ہو ان کو کیا آتا, یہ کیا جانے. ابھی ان میں عقلی کہاں ہے؟ ارے جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوا اس کے لیے تم ایسا بول رہے ہو. یعنی اللہ کے رسول فرماتے جس نے عالم بعمل میرے نائب سے مصافحہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. یہ میرے جملے نہیں ہیں, علماء اس کا سمرتن کرے نہ کرے بولیے, یہ رسول پاک کا فرمان ہے. جو جس نے عالم بعمل سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, اور جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ عالم سے بھی بڑا ہوتا ہے. کیونکہ مصلی پہ جو کھڑا ہے اس کے پیچھے عالم بھی کھڑا ہے, فاضل بھی کھڑا ہے, ڈاکٹر بھی کھڑا ہے, ماسٹر بھی کھڑا ہے, مفتی بھی کھڑا ہے, بڑے بڑے وقت کے شاہانے وقت بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو مصلی پہ ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے. جس دن تم نے اپنے دل میں اس بات کو جما لیا تو قسم خدا کی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.